अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लीजिए। वो कौन सा पाकिस्तानी सियासतदान है जो 5 महीने कैद में रहा हो और बीमार ना हुआ हो, वरना ये जरदारी, ये शरीफ ख़ानदान इधर बीमार हुए और नेक्स्ट डे ये अस्पताल पहुँच जाते हैं, बीमारी का कोई ना कोई बहाना बनाकर। ये इस कदर बुज़दिल लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये एक दिन भी कैद नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं इमरान खान का दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर तुम ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज किस हद तक गिर सकता है। इस काजी दल्ले ने बल्ले से डालकर इमरान खान को शिकस्त देने की एक नाकाम कोशिश की है। लेकिन जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी कौम एक शख्स की दुर्गत बना रही है मेरे पाकिस्तानियों, शायद ही पाकिस्तानी हिस्ट्री में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी बेइज्जती हुई हो, और न जाने अब आइंदा क्या होगा। काजी फाजिल साहब, आप शायद कभी भी ज़िंदगी में आज़ादी से बाहर घूम फिर ना सकें। आप जहाँ कहीं भी जाओगे, हमारी पाकिस्तानी कौम तुम्हें स्वाय जूते मारने के और कुछ नहीं देगी। हमारी सारी कौम ये जानती है कि 8 फरवरी को बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, तारीख का बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, जिसे हमारी पाकिस्तानी कौम को हर सूरत रोकना होगा, वरना याद रखना मेरे पाकिस्तानियों, ये शरीफ ख़ानदान आप सबका जीना हराम कर देगा। लंदन से लाई गई बदबूदार लाश को पाकिस्तान पर हर सूरत मुसल्लत करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात का ये इंतखाबी निशान छीनना चाहते हैं। लेकिन शेर का वो निशान ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान का है, बल्कि इस वक्त तमाम आइन शिकन लोग जो इस शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये सब का निशान यही शेर है मेरे पाकिस्तानियों। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस शेर को आपने इस पाकिस्तान से कैसे भगाना है। ये शेर इतना बुज़दिल इंसान है मेरे पाकिस्तानियों, मकसद कि ये शरीफ दुनिया का बुज़दिल तरीन सियासतदान है जो एक दिन की भी जेल नहीं काट सकता। सदके जाऊँ मैं इस इमरान खान के, जो पिछले 5 माह से जेल में बैठा हुआ, लेकिन एक दिन उसने बीमारी का बहाना नहीं किया। मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि शरीफ ख़ानदान की इस रस्म को कायम रखने के लिए अगर मरीम नवाज बग़ैर बाप के माँ बन सकती है, तो फिर बाप बग़ैर इलेक्शन के वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि इस नवाज शरीफ को बग़ैर इलेक्शन के आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें। क्यों अरबों खरबों रुपए हमारी गरीब कौम के उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ जनाब आसिम मुनीर साहब, आप इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे, वरना आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह हमारी पाकिस्तानी कौम आप और इस शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बाहर निकल चुकी है, आपके लिए इस नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना नहायत ही मुश्किल होगा। जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, जिस तरह इमरान खान ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इस सरदारी और नून लीगियों को नंगा करके हमारी कौम के सामने खड़ा कर दिया है, याद रखना मुल्क के गद्दारों, अगर ये हमारी पाकिस्तानी कौम बाहर निकल आई तो तुम्हारा वो हाल करेगी कि शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान के साथ ना हुआ हो। अब भी वक्त है कि आप इस घिनौनी साजिश से बाज आ जाइए, वरना हमारी पाकिस्तानी कौम आपका बहुत बुरा हाल करने जा रही है। इस कदर नफरत फैल चुकी है कि मुझे डर और खौफ है कि कहीं सिविल वार शुरू ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इतनी मुल्क में कत्ल व गारत होगी, क्योंकि जो नफरत का एक पहाड़ हमारी पाकिस्तानी कौम के दिलों में खड़ा हो चुका है। अगर ये लावा फट गया
تو یاد رکھنا یہ جتنے بھی بڑے بڑے جرنیل ہیں یا ہمارے یہ ججز یا یہ کرپٹ سیاستدان یا اندرون ملک غدار جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو دھاک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سون یہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے اور ہم سب مل کر پاکستان کو لوٹیں۔ اب بھی وقت ہے، آپ ہوش کے ناخن لیجئے اور اس وقت سے ڈریے کہ جب ہماری پاکستانی قوم آپ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گی۔ نواز شریف اور جناب قاضی عیسیٰ صاحب، یاد رکھنا تم نے تو عمران خان کا بلے کا نشان ہی چھینا ہے، اور ہماری پاکستانی قوم 8 فروری کو تمہارا نام و نشان چھین لے گی۔ تمہیں پہچاننے والا پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، انسانیت کا ساتھ دیجیے، ورنہ جو حالات اس وقت پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں، نہ جانے تمہیں ڈر اور خوف کیوں نہیں لگتا۔ عمران خان کو آپ جتنا چاہیں مشکلات میں ڈال لیں، وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرنا اور ہار کو جیت میں تبدیل کرنا عمران خان کا بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور لیڈر کی سب سے بڑی نشانی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ہار نہ مانے۔ حق اور سچ کی جیت اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس بغیرت شخص کو آپ جو مسلط کرنے کی پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہار کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور جتنے جوتے ہماری پاکستانی قوم آپ کو مارے گی، آپ کی سوچ سے یہ غلط ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت 8 فروری کو الیکشن کروا دیجیے۔ جو جیتے وہ وزیر اعظم۔ عمران خان سے پہلے یہ ہماری پاکستانی قوم ایک ہجوم تھا، لیکن مرشد عمران خان نے ہماری پاکستانی قوم کو آزاد قوم بنا دیا ہے، اور جب ہجوم قوم بن جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا طوفان برپا کر دیتی ہے، اور یہ تمہاری شل اور یہ تمہاری گولیاں ان کے حوصلے پست نہیں کر پائیں گی، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم کا ضمیر جاگ چکا ہے۔ قوم کو مقابلہ کرنا آ گیا، اور تمہیں بتائیں گے کہ مقابلہ کیسے جیتا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستانی قوم اسٹیبلشمنٹ یا ان چوروں سے ڈر جائے گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ اب ہماری پاکستانی قوم یہ جان چکی ہے کہ ہماری اس ناپاک فوج نے قائد اعظم کو نہیں بخشا، فاطمہ جناح کو نہیں بخشا، لیاقت علی خان کو نہیں بخشا، بھٹو کو انہوں نے پھانسی دلوائی۔ میری قوم سے یہی گزارش ہے کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا، اسے ٹیڑھی انگلی سے ہی آپ کو نکالنا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھ کر آپ کو کبھی آزادی نہیں ملے گی، اس لیے آپ اپنے لیڈر کو کیسے چھڑانے کے لیے آپ کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، اور ان ظالموں کو ان کا اصلی چہرہ بھی آپ کو دکھانا پڑے گا، ورنہ یہ تمہارے لیڈر عمران خان کو بھی تم سے چھین لیں گے۔ لیکن میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے وہ وقت آنے ہی نہیں دینا۔ اس سے پہلے آپ باہر نکلیے، اور یہ چور ڈاکو لٹیرے اب آپ سے اس قدر خوف زدہ ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے لیڈر عمران خان کو ان چور ڈاکو سے آزاد کروائیے۔ اسلام کی تاریخ میں مولانا ڈیزل جیسا بغیرت اور بے ضمیر غدار شخص آج تک پیدا نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہوئے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، کون سا آسمان نیچے گر جائے گا۔ تو میرے عزیز ہموطنوں، ایسے لوگوں کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ ابھی جو حالات، یہ جب افغانستان میں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بڑے بڑے بینرز پر مولانا ڈیزل کافر ہے، مولانا ڈیزل کافر ہے۔ نہ جانے یہ شخص اتنا بغیرت اور کس طرح یہ سارے نعرہ بازی یہ برداشت کرتا رہا۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، انہوں نے ذلیل و خوار ہونے کی بڑی پریکٹس کر رکھی ہے۔ آپ چاہے ان کے منہ پر تمانچے بھی دے مارو گے، ان کے منہ پر گندگی بھی پھینک دو گے، تو یہ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو حکومت میں ایک کرسی چاہیے، جس کی خاطر یہ اپنی ماں بہن کی عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔
تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اب وقت آن پہنچا ہے ان کو ان کے کیے کی سزا دینے کا۔ آخر کار یہ ثابت ہو گیا ہے میرے پاکستانیوں کہ عمران خان کا لکڑی کا بلہ ہماری ایٹمی طاقت سے کہیں طاقتور ہے، اور یہ اس قدر خوفزدہ ہیں ہمارے عمران خان کے بلے سے، جو ابھی ابھی اس بغیرت قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کا بلہ اس سے چھین لیا ہے۔ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، اب بھی وقت ہے کہ کوئی مدرسہ سنبھال لیں۔ مریم صاحبہ، آپ کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دوسری سرجری کا انتظام کر لیں۔ شباسی صاحب، بہت ہو گیا، کمر ٹھیک کروانے کے لیے آپ کوئی نئی پلاننگ کر لیں تاکہ دوبارہ آپ کو کوئی یہ کمر کی تکلیف نہ ہو سکے، کیونکہ خان آ رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آنا۔ حمزہ صاحب، آپ نے بھی واپس آنے کی جرت نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا عمران خان، ہمارا لیڈر، آپ جسے دشمن سمجھتے ہیں، وہ محب وطن اور عاشق رسول ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ زرداری صاحب، آپ بھی اپنی چیئر کا انتظام کر لیجئے، ویل چیئر۔ جب بھی آپ پر کوئی کیس بنتا ہے تو آپ فوراً ویل چیئر پر چلے جاتے ہیں اور ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ابھی مرے، ابھی مرے اور ابھی مرے، لیکن عمران خان آپ کو مرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ بڑے زور شور اور بڑی طاقت کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہا ہے، اور آپ کو آپ کے کی وہ ضرور سزا دے گا۔ ہم وطنوں، فلسطین کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا، میں ایک ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں، اس کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ بہت بڑا اس وقت تو ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا۔ اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے، جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن دباؤ ہے آپ پہ، یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا، چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں۔ لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں، دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت تو ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا۔ اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے، جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔